बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 7 अक्टूबर का आगाज हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो अब बड़ी मुख्तलिफ किस्म की करवटें लेता हुआ नजर आ रहा है। और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ये वो वक्त है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जारी सियासी नूरा कुश्ती की एंड गेम का आगाज हो गया है। एक शख्सियत है जिनको तलब किया गया है फायर फाइटिंग के लिए, और इस सारे कजिए में एक और बहुत ही दिलचस्प सियासी शख्सियत की एंट्री हुई है, जो सियासी और कारोबारी शख्सियत है, जिसका मतलब यह है कि अब आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्म की खबरें आप आते हुए देखेंगे। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और बहुत ही बड़ी तब्दीली आई है। 8 फरवरी के बाद ये एक बड़ा बदलाव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी का ब्लफ कॉल किया है, लेकिन ब्लफ कॉल करने का जो अंदाज है वो माजी की जो रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, इस वक्त सियासी मंजरनामे पर क्या चल रहा है और इसकी एंड गेम क्या होगी। ख़ास तौर पर जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। मलेशिया में शहबाज शरीफ साहब जो रंग जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान पाकिस्तान में क्या हो रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख के बड़े लतीफ़ों में से एक लतीफ़ा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मलेशियन वज़ीर आज़म को, मलेशियन और पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया को अपने सामने खड़े होकर मलेशिया में अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये जो फ़लसफ़ा खुदी पर लेक्चर दे रहे हैं, जो उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी क्या था, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी पाकिस्तान में बहस ये हो रही है, दावे ये हो रहे हैं, वो लोग जो मुस्लिम लीग नून को बहुत करीब से जानते हैं, जो उनके कुर्बत के दावेदार हैं, जो उनके अंदर की खबरें लाते हैं। आमिर इलियास राना साहब जो हैं वो टॉक शोज़ में बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का गेट नंबर 4 पर कब्जा है। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मलेशियंस को बता रहे हैं कि फ़लसफ़ा खुदी क्या है अल्लामा इकबाल का। यानी अगर आपको फ़लसफ़ा खुदी का पता हो कि जिसमें आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, आप अपने बज़ोरे ताकत से, अपने बज़ोरे बाजू से, अपनी ताकत से हासिल करते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, भीख नहीं मांगते, झुकते नहीं हैं, अपनी खुदा की जानिब से दी हुई सलाहियतों पर भरोसा रखते हैं। और शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि खुदी क्या है। ये भी बहुत ही बड़े लतीफ़ों में से एक लतीफ़ा है कि यानी कि वो शहबाज शरीफ साहब जिनकी पार्टी की मेजॉरिटी, उनसे अगर फॉर्म 45 मांग लिया जाए, वो कहते हैं कि जज की डिग्री जाली है। वो ये कहते हैं कि एक नया कानून पास करो जिसमें हम अपनी मर्ज़ी का ट्रिब्यूनल कायम कर सकें, और उनकी जो सीटें हैं, उनकी जो हुकूमत है वो किस तरीके से पकड़ धकड़ 11 बनी, ये सबको मालूम है। और शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि खुदी क्या होती है, ट्रांसलेशंस कर रहे हैं। तो मैं आपको ना ज़रा आगाज़ में उस मामले पर आने से पहले जो कुछ गुज़श्ता 24 घंटों में हो चुका, ख़ासतौर पर कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बड़ा दिलचस्प था इस हवाले से, उस पर आने से पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब को सुन लें वो क्या बताने की, हाथ के इशारों से फ़लसफ़ा खुदी समझाने की कोशिश। पहले तो शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पर यह था कि वो हाथ के इशारे से तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान और उनकी अहलिया को आम का जायका समझा रहे थे, और ये बता रहे थे कि आधे आम जो हैं अकेले नहीं खा लेने आपने सारे आम, आधे आम जो हैं वो तैयब अर्दवान साहब के और आधे उनकी अहलिया के हैं। अब वो मलेशिया में खड़े होकर अपने हाथों के इशारों से मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को, मलेशियन मीडिया को और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी क्या था, और अंग्रेज़ी में उसका जो तर्जुमा कर रहे हैं पहले ज़रा वो सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये ज़रा raise yourself, your own self to such an height through these interventions, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, oh human being, oh Muslim, what is your desire? This is the height of glory, apex of glory, touching heights of glory. So खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. So I think
This is what یعنی شہباز شریف صاحب وہ ہیں جن کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں. ان کی سیاسی زندگی کا عروج یہ ہے, وہ اپنے بام عروج پر پہنچے ہیں جب وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اور یہ سب کو معلوم ہے, کامن ویلتھ کی رپورٹ اٹھائیں, آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا آبزرورز کو سنیں, آپ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کریں. فارم 47 کی بنیاد پر آپ نے وہ گلوری اچیو کی ہے, اور اب آپ علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سیلف ریلائنس, کیا ہوتی ہے اپنے بازو سے, اپنی طاقت سے, اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے, کسی کے آگے جھکے بغیر, کسی کی منت سماجت کیے بغیر, کسی کا ترلا ڈالے بغیر, کسی سے سیاسی بھیک مانگے بغیر کیسے آپ گلوری پر پہنچ سکتے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں, بڑا حیران کن ہے. لیکن جب شہباز شریف صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو پاکستان کا منظرنامہ کیا تھا؟ پاکستان کا منظرنامہ بڑا دلچسپ تھا. ایک تو آصف علی زرداری صاحب نے, خبر یہ چلی ہے کہ طلب کر لیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو کہ آئیں اور آ کر بیٹھ کر بات کریں. وہ خصوص خبر کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جو یہ بھی اس میں حیران کن ہے کہ کیا اس وقت محسن نقوی صاحب کو طلب کرنے کی ہمت اور ان کو طلب کر کے ان سے بات کرنے کی جسارت پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کوئی کر سکتا ہے؟ یہ بھی بڑا حیران کن ہے. سنیں آج کیا ہو رہا تھا قومی اسمبلی میں, اور پھر سینٹ میں کیا ہو رہا تھا, اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے رویے میں ایک بڑا بدلاؤ ہم نے دیکھا, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا بلف کال کیا. پہلے سنیں شیری رحمان صاحبہ نے کیا بتایا سینٹ آف پاکستان کو. معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے. آپ نمبرز گن لیجئے. وی آر بائی فار دا بگیسٹ پارٹی ان دس ہاؤس, اینڈ ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی. کوalition بینچز پہ ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے, بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ. دیٹ از ویری کلیئر. تھینک یو ویری مچ. آپ منسٹر صاحب کا جواب تو سن لیں. میڈم اگر اجازت آپ دیں, جواب تو سن لیں. اخلاقاً اگر جواب آپ تو تھوڑا سن سا لیں. موقع جواب دے سن کے دیں. جاؤ. شیری رحمان صاحبہ نے یہ کہا اور واک آؤٹ کر گئے. شیری رحمان صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, خاص طور پر آج جو راجہ پرویز اشرف صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے, وہ سن کے ہمیں میرے ماموں کے بیٹے ہیں علی عمران رضوی صاحب, وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں. جب وہ چھوٹے تھے نا تو ان کو میری جو خالہ ہیں اور ان کی جو پھوپھی ہیں, انہوں نے ایک مرغا جو ہے وہ جس طرح بچوں کو مٹی کے کھلونے, ہمارے دور میں تو مٹی کے کھلونے ہوا کرتے تھے, تو وہ ان کو جو ہے وہ گفٹ کیا تھا. ایک مٹی کا جو ہے وہ مرغا بنا ہوا تھا. تو وہ عجیب و غریب قسم کی ضدیں کرتے تھے, اب فلاں کام کرو, میرا فلاں کام کرو, یہ بھی لے کے دو, وہ بھی لے کے دو. اور جب ان کو سنب کیا جاتا تھا نا علی عمران رضوی صاحب کو کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنا, جس طرح بچوں کو بندہ ڈانٹ دیتا ہے, تو وہ آگے سے کہتے تھے میں مگا توڑ دوں گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی آج کل یہ کر رہی ہے کہ میں حکومت توڑ دوں گی, میں حکومت توڑ دوں گی اگر میرے سے معافی نہ مانگی. لگتا یہ ہے جو مریم نواز صاحبہ جس پچ پر اس کو لے گئی ہیں, اور دوبارہ سے انہوں نے رضی دادا کے اس بیان اور اس سب کو بیک کیا ہے, لگتا یہ ہے کہ, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اینڈز اپ ایکچولی کہ وہ معافی مانگتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں اس سارے معاملے پر کہ مریم نواز صاحبہ ہمیں معاف کر دیں, پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیں معاف کر دے. یہ سیاسی شعبہ بھی رونما ہو سکتا ہے. اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جب یہ اجلاس شروع ہونے والا تھا قومی اسمبلی کا, تو رانا ثناء اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف آئیں گے, نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ بات کریں گے. وہ معاملے کو جس وقت تک ایمیکیبلی سالو نہیں کیا جاتا اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہے اور برقرار ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی, سینٹ آف پاکستان کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے, لیجسلیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. واک آؤٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی آخر کار طلبگار اس ملاقات کی نظر آتی ہے جس میں وہ شہباز شریف, نواز شریف ان کے سامنے اپنے شکوے شکایت رکھیں گے. ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر وہ ایپیسوڈ جس میں وہ ناراض ہوئے ہیں, ناراض ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک ملاقات ہوتی ہے, کچھ فنڈز جاری ہوتے ہیں, اور پھر بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کا فلور سنبھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو آج تک ایسا ورک ایتھک کسی کا دیکھا ہی نہیں جیسا شہباز شریف کا. شہباز شریف تو پاکستان سے زیادہ, مسلم لیگ نون سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. اور انکل اسحاق ڈار کو تو میں نے پوری رات پورا دن کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, ان سے تو بہترین شخص ہی کوئی نہیں. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا
سیاسی الو سیدھا کرنا ہوتا ہے, اپنا کو مطالبہ منوانا ہوتا ہے, تو پھر انہی لوگوں کو ویلن بنا کر ان کے خلاف جملے بازی, نعرے بازی, پریس کانفرنسز شروع کر دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین ریڈیوسڈ ٹو ونس وٹ MQM واز. MQM کا آپ کو یاد ہوگا, بھائی ناراض ہو گئے, 9-0 پر اجلاس طلب, ٹیلی فونک خطاب, اور وہ بھائی مان جائیں کی صدائیں, اور اس دوران ایک ڈیلیگیشن حکومت کا, پیپلز پارٹی کا, پھر نون لیگ کا, یہ پہنچا کرتے تھے. وہ اپنے کچھ مطالبات سامنے رکھتے تھے, جو ان کو نوکریاں, جو ان کو فنڈز, جو ان کو وزارت, کوئی پارلیمانی سیکٹری, کوئی عہدہ, کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز والے معاملات ان کے ہوتے تھے, وہ حل کیے جاتے تھے. تو پھر وہ جو اصول کی سیاست, اصول کی بنیاد پر ہم تو ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے, یہ غیر جمہوری ہے, یہ فلاں ہے, وہ سب ختم ہو جاتا تھا, اور دوبارہ سے اچھے بچے بن کے ان کے ساتھ کام شروع کر دیتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی, آئی ایم افریڈ کہ جو اس ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا انڈاؤٹڈلی اس وقت جو پولیٹیکل گراف ہے وہ اوپر گیا ہے, خاص طور پر پنجاب میں. یعنی یہ بھی ایک معاملہ بن گیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ ابھی مریم نواز صاحبہ یا پاکستان مسلم لیگ نواز جس کے بھی خلاف سیاسی بیان بازی کرے, اس کو عوام معتبر سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ معتبر رہنے کا اور سیاسی گراف بلند ہونے کا سلسلہ لگتا ہی ہے کہ بہت زیادہ چلے گا نہیں. دوسری طرف راجہ پرویز اشرف حیران کن طور پر قومی اسمبلی میں بیفور کمنگ ٹو وٹ پاکستان تحریک انصاف ڈیڈ, راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے کہا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اور یہ وہی راجہ پرویز اشرف ہیں, آج سے 1.5-2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے, حنیف عباسی صاحب کو بغل میں بٹھا کر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. یعنی ابھی جو اگست کے آخر میں آپ نے دیکھا, اور پھر جو جولائی کے آخر میں اور اگست کے آغاز میں, پھر اگست کے دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ فیصلے آئے جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کے حوالے سے, اور جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی جگہ جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر, ہم رکاب ہو کر, ہم نوالہ ہو کر, ہم پیالہ ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی بیعت کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ الیکشنز لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. اور آج راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے لب گشائی کرتے ہیں. سنیں کیا کہتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. کل اگر کشمیر کی بات ہوئی تھی تو میں خود اس ڈیلیگیشن میں گیا اور ہم نے جا کر وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا. میرے اور دوسرے دوست بھی تھے, PMLN سے بھی تھے. ہم نے کس طریقے سے, کس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی چنگاری نہ بنے, کہیں سے بھی کوئی دھواں نہ اٹھے, وہاں امن ہو, آشتی ہو. لیکن جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو نہیں, عام پاکستانی کو بھی تکلیف پہنچی ہے. ہم تو خیر کی بات کرتے ہیں, ہم تو عزت احترام کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا. تو جناب اسپیکر, سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے, احترام کی بات ہے, ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے. ہم آپ کی کسی بھی پارٹی کی جماعت کے بارے میں ہم نے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کی, اور وہ لفظ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. جو کہا گیا ہے وہ میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا, لیکن اس کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. جناب اسپیکر, ہم نے ساری زندگی بڑی ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے, مارشل لاؤ کی اپوزیشن کی ہے, بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہے. ہم نے ساری جوانیاں جو ہیں اس جدوجہد کو دی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو نے کیا کردار ادا کیا تھا, کس طریقے سے ہم ظلم اور بربریت کے سامنے سینہ سپر ہوئے تھے. وہ آج بھی وہی جذبہ موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک کوئی ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتا, جب تک پنجاب کی طرف سے اس ایوان میں یا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتا, ہمارے لیے اس کارروائی میں حصہ لینا جو ہے بہت مشکل ہے. تو اس ایوان کی کارروائی میں حصہ لینا بڑا مشکل ہے. یعنی اگر جب تک معافی نہیں مانگی جاتی تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے تو پھر وہ مرغا توڑ دے گی. یعنی مرغا جو ہے وہ توڑ دیں گے, وہ حکومت توڑ دیں گے. وہ بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے. یعنی جو یہاں پر اسلام آباد میں اس وقت جو ٹھنڈ ماحول ہے, جس چل کا ماحول ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رینکس میں, وزیر اعظم خود ہی کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں ملیشیا میں, ان کے پاؤں نہیں ٹک رہے. وہ امریکہ ہوتے ہیں, وہ چائنا ہیں, پھر وہ سعودی عرب کا دورہ ہو رہا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت ہو رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ خوش گپیاں پپیاں جپیاں چل رہی ہیں ان کی ورلڈ لیڈرز کے ساتھ. وہ پاکستان آتے ہیں. کوئی شخص جس کو اپنی حکومت جانے کا ایک ذرہ برابر بھی یقین ہو تو وہ یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کر فائر فائٹنگ کر رہا ہوگا, وہ ان کی منتیں ترلے کر رہے ہوں گے. شہباز شریف صاحب وہ ملیشیا میں بیٹھے ہیں اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ان کی جناب HD کوالٹی تصویریں فوٹیجز جاری ہو رہی ہیں, بڑے زبردست قسم کے کیمرہ مین ساتھ لے کر گئے ہیں. ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
گمان بھی نہیں کر سکتی, سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کرے. تو اس دوران ہوتا کیا ہے, 2-3 ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ایک علیم خان صاحب, اب علیم خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کر ایک جماعت بنائی گئی اور کہا گیا کہ آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی, جس طرح 1990 کی دہائی میں ملک جو ہے حکومتیں پے در پے بجلی بنانے میں ناکام ہو گئی تھیں اور بجلی موجود نہیں تھی, تو پھر انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس آئی پی پیز آئے تھے کہ ہم تو بجلی نہیں بنا سکتے, تو پھر جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں وہ بجلی بنا کر پاکستان کے عوام کو دیں گے. تو پے در پے حکومتیں جب اس ملک میں استحکام لانے میں ناکام ہو گئیں تو پھر ایک پارٹی بنی جس کا نام بنا استحکام پاکستان پارٹی, کہ یہ تو نہیں لا سکے استحکام تو یہ پارٹی استحکام لائے گی. تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ اپنے صاحب مشوروں سے نوازتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو کہ اچھے بچے بن جا, ایسا نہیں کرنا اور ایسا کرنے کا سوچنا بھی نہیں. اب علیم خان صاحب جب انٹر ہو جائیں گے تو علیم خان صاحب کو تو انکار, آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب تو پھر علیم خان صاحب ہیں, ان کو تو انکار نہیں ہو سکتا. تو اسی دوران جو ہے وہ خبر یہ چلتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بفور کمنگ ٹو پاکستان تحریک انصاف, آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ خبر چلتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے سندھ اور پنجاب حکومت میں کشیدگی پر صدر زرداری متحرک, وزیر داخلہ کو فوری طلب کر لیا. یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ بھتیجی چاچا کی حکومت کے, چاچو کی حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے اور اگر یہ سازش جاری رہی تو ہم چاچو کی حکومت ختم بھی کر سکتے ہیں, ہم اس سے اپنی سپورٹ کھینچ بھی سکتے ہیں, اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ سکتے ہیں. اور اس پر مسلم لیگ نون کو پریشان ہونا چاہیے, مسلم لیگ نون کو فائر فائٹنگ کرنی چاہیے, مسلم لیگ نون کے لوگوں کو متحرک ہونا چاہیے. لیکن آصف علی زرداری صاحب خبر چلتی ہے کہ وہ متحرک ہو گئے ہیں کہ اور وزیر داخلہ کو طلب کر لیتے ہیں. خبر چلتی ہے کہ جناب سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان ہونے والی کشیدگی کو ختم کروانے کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری متحرک ہو گئے اور انہوں نے معاملے کے حل کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کو فوری طور پر طلب کر لیا. ذرائع ایوان صدر کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو ٹیلی فون کر کے سندھ اور پنجاب کے درمیان چلنے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا. یعنی کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو فون کر کے تبادلہ خیال کرتا, وہ بلاول بھٹو زرداری کو فون کر کے منت ترلا کرتا. الٹا جو ناراض ہے, جو یہ کہہ رہا ہے معافی کا مطالبہ کر رہا ہے, وہ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ ساڈے تو معافی مانگ لو. ذرائع کا بتانا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو فوری طور پر کراچی طلب کر لیا ہے تاکہ دونوں صوبائی حکومتوں کے درمیان ہونے والی کشیدگی کو کم کیا جا سکے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ گیم کا آغاز ہو گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پر بہت جلد اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گی. دوبارہ آپ کو اسی طریقے سے ان کے درمیان سیاسی طور پر شیر و شکر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اس سارے معاملے کو اس سے بہتر ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا تھا جو آج یعنی گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسد کیسر صاحب نے کیا. اسد کیسر صاحب نے اس تمام ماحول کو بہترین طریقے سے کیش کیا ہے. یہ کوئی سیریس موو نہیں تھی لیکن بلف کال کرنا اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو دھمکیاں لگا رہی ہے, جو بھڑکے مار رہی ہے, اس کو اور مسلم لیگ نون کو, دونوں کو انہوں نے ایک ریالٹی چیک دیا ہے. پہلے سنیں انہوں نے کہا کیا. جناب اسپیکر, ہم پیپل پارٹی کی فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے عدم اعتماد پیش کریں, ہم اس کے ساتھ دے دیں گے. عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. ابھی آئے, میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے, اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو. یعنی آپ اس سے زیادہ بہتر نہیں کر سکتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ حکومت بہت بری ہے, مسلم لیگ نون بہت بری ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ غریب کی نہیں سن رہی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سیلاب کے متاثرین رول گئے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سب سے بڑے صوبے میں جو حکومت ہے وہ اشتہار بازی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی. عوام بلک رہے ہیں, مہنگائی ہے, کسان رول گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, یہ سب کچھ کہہ رہی ہے. یہ اتنے برے ہیں تو آئیں آپ تحریک عدم اعتماد پیش کریں, ہم آپ کی تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے, اس حکومت کو گھر بھیج دیں. اور یہ کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے بس میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مجبور ہے, اور مجبور جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجبوریاں ہوتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین
بلاول بھٹو زرداری بہت ساری میٹنگز میں اپنے لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. تو مجبوری کا نام شکریہ. مجبوری جو ہے جب ہوتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ چیزیں کرنا. تو لیکن ایک بڑی ٹائملی موو تھی. اسد کیسر صاحب نے یہ جو بلف کال کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو بلف کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنے جو بھی سیاسی فائدے اس نے حاصل کرنے ہیں اس کے لیے، اس میں ایک بدلاؤ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پوزیشن لے کر کھڑی تھی 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کے بعد، کہ ہمارا سیاسی کوآپریشن جو ہے وہ کسی ایسی سیاسی جماعت سے نہیں ہو سکتا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پرائمریلی، کہ ان کے ساتھ تو کسی صورت، اور ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی اوبویسلی کیونکہ ان سے ٹوٹ کر بنی ہے، یا پرویز خٹک اینڈ آل. لیکن جو باقی لوگ اس میں شامل تھے، چاہے وہ پی ٹی ایم والے ہوں، چاہے اختر مینگل صاحب ہوں، چاہے محمود خان اچکزئی ہوں، جو انیشیلی موو عمران خان کے اگینسٹ چلانے والے گروپ میں شامل تھے، ان کو ساتھ ملا لیا. لیکن ان کو کہا گیا کہ جن کو ہم نے ساتھ ملایا دے آر لیسر ایول، باقی جو ہیں وہ دے آر بگر ایول. تو ان کے ساتھ ابھی تک ان کے معاملات نہیں بنے تھے. لیکن ابتداءً ہی صحیح پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک پتہ کھیلا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ اس سے ایک فضا بھی بنی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. آج ہو سکتا ہے کہ یہ ایک غیر سنجیدہ قسم کی پیشکش ہو، لیکن اس سٹیپ سے اس ممکنہ سٹیپ کی راہ ضرور ہموار ہوئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سچ مچ کبھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہماری بہت بے عزتی کر دی مسلم لیگ نواز نے، اب شاید ہمارے لیے ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کا دروازہ یا ایک اوپننگ ضرور بن گئی ہے. البتہ میری رائے یہی ہے جو پہلے دن سے تھی، یہ نورہ کشتی ہے. اس نورہ کشتی نے ختم ہو جانا ہے جس طریقے سے چاہیں گے. اس میں مختلف پاسبلٹیز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں بیٹھ جائے، بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن لیڈر بن جائے، مستقبل کے بھی بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور اگر 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا معافی تلافی یہ سارا کچھ سارے سیٹسفائی ہو جائیں گے، اور پھر مل کر اچھے بچوں کی طرح 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی. دس از دی پولیٹیکل سچویشن رائٹ ناؤ. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.